अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द अदर स्टोरीज। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के वाक़े को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एहसन, मेरा नाम आयशा कैसर है और मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। हमारी ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे पेश आते हैं जो उम्र भर के लिए हमारे जहन में नक्श हो जाते हैं। इसी तरह जो वाक़या मैं आपको बताने जा रही हूँ, आज भी जब मुझे वो रात याद आती है तो दिल की कैफियत अजीब हो जाती है। खौफ से जिस्म कांपने लगता है। शायद आपको और आपके सुनने वालों को ये एक आम सा वाक़या लगे, लेकिन ये वाक़या मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसे मैं भूलना भी चाहूं तो भूल नहीं सकती। ये बात कुछ ही साल पहले की है, जब मैंने अपने कज़न्स के साथ मरी जाने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन वक्त की कमी के बाइस हमने फैसला किया कि हम किसी करीब की ही जगह पर चले जाते हैं, जैसे पीर सुहावा या दामनी को, ताकि हम घूम फिर के रात तक वापस इस्लामाबाद पहुंच जाएं। तो मैं, मेरी कज़न सारा, अली और फहद जो मेरे कज़न थे, हम वहां से घूम फिर के शाम होते ही वापस इस्लामाबाद के लिए निकल गए। पर हमें निकलते निकलते काफ़ी देर हो गई थी, जिसकी वजह से अंधेरा अब तक फैल चुका था और मौसम भी अचानक ख़राब होने लगा था। आसमान पर गहरे बादल छा चुके थे और लग रहा था कि किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाएगी। हमने बनी गाला और बहारे कोह के करीब से गुजरने वाला एक सुनसान रोड का इंतखाब किया ताकि हम जल्दी से घर पहुंच सकें। ये रोड इस्लामाबाद के करीब जंगलात के बीच में से गुजरती है, जिसे कुछ लोग जंगल रोड या जंगल ट्रैक के नाम से जानते हैं। उसके इर्द गिर्द घने दरख्त हैं जो रात के अंधेरे में और भी खौफनाक लग रहे थे। मेरा कज़न अली गाड़ी चला रहा था और बाकी हम तीनों बातों में मसरूफ थे। लेकिन जैसे ही हम उस जंगल के करीब पहुंचे, बारिश शुरू हो गई। वो आम बारिश नहीं थी, बल्कि बहुत तेज बारिश थी और उस बारिश की भारी बूंदें गाड़ी के शीशे पर मुसलसल बरस रही थी। अली ने वाइपर चला दिया, लेकिन वो बारिश इतनी तेज थी कि सड़क धुंधला गई थी और उसी वजह से गाड़ी बहुत स्लो ड्राइव करनी पड़ रही थी। और शायद उसी की वजह से वहां रोड पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आ रही थी। मैं आपको बताती चलूं कि हम उस रास्ते से पहली बार नहीं गुजर रहे थे, पर पता नहीं क्यों उस वक्त मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला है। सच कहूं तो मुझे वो माहौल काफी गैर मामूली लग रहा था। उस रास्ते से एक अजीब सी वहशत महसूस हो रही थी। वो सुनसान सड़क, बारिश की मोटी मोटी बूंदें और उसकी आवाज, लेकिन जंगल बिल्कुल खामोश। हमारी गाड़ी उस सुनसान रास्ते पर चल रही थी, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगल से छुपकर हमें देख रहा है। तभी अचानक गाड़ी को एक जोरदार झटका लगा और गाड़ी तेजी से झटके लेकर रुक गई। हम सब चौंक गए। क्या हुआ? मैंने घबराकर अली से पूछा। अली, जो गाड़ी चला रहा था, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने कहा, यार लगता है गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। फिर अली और फहद टायर चेक करने के लिए गाड़ी से नीचे उतरने लगे, पर गाड़ी से बाहर निकलते ही बारिश की तेज बूंदें उन दोनों पर बरसने लगी और वो जल्दी जल्दी गाड़ी को चेक करने लगे, जबकि मैं और सारा गाड़ी में ही बैठे रहे। मैं तो पहले से ही इस माहौल से खौफजदा थी, ऊपर से इस तरह गाड़ी खराब होने से और ज्यादा घबरा गई थी। इस सारी हलचल में जब मेरी नजर सारा पर पड़ी तो वो इस सबसे अनजान बहुत गौर से गाड़ी के बाहर कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सा डर था, जैसे वो किसी चीज को देखकर परेशान हो रही हो। क्या हुआ? मैंने उससे पूछा।
تو اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں مجھ سے کہا، وہ دیکھو۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں باہر جنگل کی طرف اشارہ کیا تو میں نے بھی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ احسن، آپ یقین مانیں، وہاں مجھے جنگل کے درختوں کے بیچ میں ہم سے کچھ فاصلے پر ایک سایہ کھڑا نظر آیا۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور مجھے لگا کہ وہ بھی ایک درخت ہے، کیونکہ اس کا قد بہت لمبا تھا، پر وہ کوئی درخت نہیں تھا۔ اس پر مجھے تب یقین آیا جب سارا نے کہا کہ دیکھو، بارش کی وجہ سے ہوا رکی ہوئی ہے، کوئی پتا بھی نہیں ہل رہا، لیکن وہاں جو کوئی بھی ہے وہ ہل رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ واقعی وہاں جو کوئی بھی کھڑا تھا وہ کوئی لمبا سا شخص تھا جو اس جنگل سے کھڑے ہو کر ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اب بتاؤ، کیا تمہیں بھی وہی نظر آ رہا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ سارا کی آواز کانپ رہی تھی۔ ڈر سے میری حالت اور خراب ہونے لگی، پر میں نے اس سے کہا کہ شاید وہ کوئی شکاری ہو یا کوئی لٹیرا۔ میں نے اس کو اور خود کو تسلی دی۔ میں نے یہ بات بس کہہ دی تھی، پر میں خود بھی جانتی تھی کہ اتنا لمبا کوئی انسان تو ہو ہی نہیں سکتا، اور اندر کہیں مجھے بھی یقین ہونے لگا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ پر اب تک اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ وہ سایہ اپنی جگہ پر ہی کھڑا تھا، پر میں ڈر کے مارے علی اور فہد کو آواز دینے ہی والی تھی کہ اتنے میں وہ واپس آ گئے۔ ٹائر ٹھیک نہیں ہو سکتا اور اسٹیپنی بھی پنکچر ہے، ہمیں یہاں سے پیدل چلنا ہوگا، علی نے کہا۔ میں نے گھبرا کر اس سے پوچھا، کہاں؟ آگے کہیں شادرہ یا موڑا نور کے قریب کوئی گاؤں ہوگا یا کسی سے مدد مل جائے گی، یہاں تو سگنل بھی نہیں آ رہے، سارا نے کہا۔ نہیں، میں تو گاڑی سے بالکل بھی نہیں اتروں گی۔ اور اس پر جب ان دونوں کی نظریں ہم پر پڑی تو انہوں نے ہماری حالت دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ تم لوگ اتنی پریشان کیوں ہو؟ تو سارا اور میں نے انہیں بتایا کہ ہم نے ابھی باہر ایک لمبے سے سائے کو جنگل میں کھڑا ہوا دیکھا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو علی نے کہا، مجھے بتاؤ کہاں دیکھا ہے؟ پر جیسے ہی ہم نے علی کو دکھانے کے لیے اب اس طرف دیکھا جہاں وہ سایہ ہمیں نظر آیا تھا، تو اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں اور سارا سکتے کی سی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پر ہم اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ ہمارا کوئی وہم نہیں تھا، کیونکہ اس کو ہم دونوں نے دیکھا تھا۔ اب تک بارش بھی رک چکی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں علی اور فہد کی بات ماننی ہی پڑی، کیونکہ اس طرح ہم پوری رات تو یہاں پر گزار نہیں سکتے تھے۔ ہم سب گاڑی سے اترے اور ایک ساتھ چلنے لگے۔ میں نے اور سارا نے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ ہمارے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ لگتا تھا وہ سایہ ابھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ چاروں طرف اندھیرا اور جنگل کا وہ دل دہلا دینے والا ماحول، اور اس دوران وہاں سے ایک گاڑی بھی ہمارے پاس سے نہیں گزری۔ ہم سب چپ چاپ چل رہے تھے، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، دل میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد ہمیں سڑک کے کنارے تھوڑے فاصلے پر ایک پرانا سا مکان نظر آیا۔ اس مکان کی حالت اتنی خراب تھی کہ لگتا تھا وہاں برسوں سے کوئی نہیں آیا، لیکن ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے مدد لینے کے لیے اس مکان کے دروازے کو کھٹکھٹانے کا فیصلہ کیا۔ علی نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا اور چند ہی لمحوں بعد اس مکان کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھے انکل جو عجیب سا لباس پہنے ہوئے تھے باہر نکلے، اور بوڑھا ہونے کے باوجود ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ باہر آتے ہی ان بوڑھے انکل نے انتہائی گہری اور خوفناک آواز میں ہم سے پوچھا، کیا چاہیے؟ علی نے انہیں بتایا کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور ہمیں مدد چاہیے۔
وہ انکل کچھ دیر خاموشی سے بس ہمیں گھورتے رہے، پھر بولے، یہاں سے فوراً نکل جاؤ، یہ جگہ انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ انسانوں کے لیے نہیں ہے؟ ان کے منہ سے ایسی عجیب بات سن کر ہم سب حیران رہ گئے۔ علی نے ان سے دوبارہ ریکویسٹ کی، لیکن وہ انکل مسلسل ایک ہی بات کہتے رہے، یہاں سے فوراً نکل جاؤ۔ ہمیں ان انکل کی باتوں سے اور خوف آنے لگا تھا، تو علی نے ہمیں اشارہ کیا کہ چلو یہاں سے نکلتے ہیں۔ تو ہم تیزی سے واپس اپنی گاڑی کی طرف جانے لگے، کیونکہ مزید آگے جانا ہم کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ بارش اب دوبارہ سٹارٹ ہو چکی تھی اور جنگل کی درخت ہوا سے زور زور سے ہل رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ لیکن جب ہم وہاں پہنچے جہاں پر ہم نے اپنی گاڑی کھڑی کی تھی، تو ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ ہماری گاڑی وہاں سے غائب تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب ہم سب کو خوف نے پوری طرح سے جکڑ لیا تھا۔ گاڑی کہاں گئی؟ فہد نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہم سب پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن گاڑی کہیں نہیں تھی۔ اور پھر ہمیں جنگل کے اندر سے سرسراہٹ کی آواز آنے لگی، جیسے جنگل کے اندر کوئی چل رہا ہے۔ وہ قدموں کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی بڑی سی چیز دھیرے دھیرے سوکھے ہوئے پتوں پر چل رہی ہو۔ تبھی ہم سب نے وہ دیکھا جس نے ہماری روح تک کو ڈرا دیا۔ یہ وہی سایہ تھا، یا یوں کہوں کہ یہ وہی جن تھا جو میں نے اور سارا نے پہلے جنگل کے اندر دیکھا تھا، اور اب ہم اس کو صاف طور پر دیکھ پا رہے تھے، جو ہماری ہی طرف آ رہا تھا۔ اس کے کوئی فیس فیچرز نہیں تھے، سر جسم کے مقابلے میں بہت بڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں اور سارا تو ڈر سے چیخنے لگے تھے۔ ہم نے اس جگہ کے بارے میں لوگوں سے کافی کچھ سن رکھا تھا، پر یہ سب ہمارے ساتھ ہوگا اس کے بارے میں کبھی ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ تبھی علی نے چیخ کر کہا، بھاگو یہاں سے، اور اس کے ساتھ ہی ہم سب اندھا دھند وہاں سے دوڑنے لگے۔ پر دوڑتے ہوئے بھی ہمیں صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہمارے پیچھے ہے، کیونکہ اس کی بھاری سانسوں کی اور اس کے قدموں کی آواز ہمیں ہمارے پیچھے سے آ رہی تھی۔ ہم میں پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ مجھے لوگوں کی ان سب باتوں پر یقین ہو گیا تھا جو باتیں میں نے اس جگہ کے بارے میں سن رکھی تھیں۔ تو میں چیخ چیخ کے سب سے کہنے لگی کہ آیت الکرسی پڑھو، اور میں خود بھی زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ ہم اندھا دھند وہاں سے بھاگتے رہے، یہاں تک کہ علی اور فہد ہم سے آگے نکل گئے اور میں اور سارا پیچھے رہ گئے۔ تبھی ہمیں سامنے سے ایک کار آتی دکھائی دی، اور جب انہوں نے ہمیں اس طرح اس سنسان رستے پر بھاگتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے خود سے ہی گاڑی روک لی، جس میں ایک ہسبینڈ اور وائف تھے۔ گاڑی رکتے ہی ہم نے ان کو ساری بات بتائی، پر پہل تو ان کو ہماری باتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اب وہ مخلوق وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ پر شاید ہماری حالت دیکھ کر ان کو ہم پر ترس آ گیا، یا پھر اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا تھا، تو انہوں نے ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہمارے گھر تک چھوڑ دیا، جن کا وہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ رات کے واقعے کے بعد میرے خالو، جو فہد کے ابو تھے اور پولیس میں اچھی پوسٹ پر تھے، انہوں نے وہاں کی چھان بین کروائی، پر احسن آپ یقین مانے ان کو وہاں نہ ہماری گاڑی ملی، نہ کوئی اور سراغ، اور نہ ہی ان کو وہ مکان ملا جس میں ہمیں وہ انکل ملے تھے۔ وہ سب کیا تھا، کیوں تھا، میرے پاس اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ آج بھی جب ہم اس رات کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں سرد لہر دوڑ جاتی ہے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی، اور اس رات نے ہمیں سکھایا کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسانوں کا جانا منع ہے، اور اسلام آباد کا وہ جنگل روڈ یقیناً انہی میں سے ایک ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کا کبھی بھی ایسی جگہ سے واسطہ نہ پڑے۔
बहुत शुक्रिया आयशा कैसर, आपने अपने साथ पेश आया खौफनाक वाक़या हमारे साथ शेयर किया। सो फ्रेंड्स, आज का सच्चा वाक़या आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई सच्चा वाक़या या कोई स्टोरी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें मेल कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमेशा पाकी की हालत में रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले खौफनाक वाक़ये के साथ। अस्सलामु अलैकुम।